हमारे साथ इस वक्त मौजूद है हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा नाम मैडम संगीता। अस्सलाम वालेकुम संगीता आपा, कैसी हैं आप? ठीक ठाक। और दूसरी तरफ हमारी बहुत ही प्यारी दोस्त बीना। इनको आपने बहुत सारे शोज में मॉडलिंग करते हुए देखा होगा। आज पहला शो ऐसा है कि जिसमें हमने इन्हें बात करने के लिए यहाँ पर बुलाया है ऐसे इशू के ऊपर जो कि हमारे मुल्क की हमारे माशरे की बहुत बड़ी बदकिस्मती है। और बीना के साथ मौजूद हैं इनकी बहन नाहिद फातिमा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बहुत मिल रही हैं वैसे दोनों आपस में। हाँ, बड़ी बहन है ना आपकी? तो जी आज हम बात करेंगे जहेज की लानत पे। हमारे मज़हब में ऐसा कोई सिलसिला नहीं है, ऐसी कोई चीज़ नहीं कही गई कि जी जहेज़ जो है वो लाद के दुल्हन लड़की को भेजा जाए उसके ससुराल। ये जो कॉन्सेप्ट है ये 19वीं सदी में यूरोप से आया था जहेज़ का कॉन्सेप्ट, क्योंकि उनके 5वीं सदी से शुरू हुआ था, 30वीं सदी तक रहा, चूँकि 19वीं सदी तक रहा, 5वीं सदी से शुरू होकर, क्योंकि वहाँ पे ख़वातीन को विरासत में से हक देने का या विरासत में से हिस्सा देने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, तो वो लोग जहेज़ दिया करते थे। लेकिन उन्होंने भी आहिस्ता आहिस्ता इस लानत से जान छुड़ा ली 19वीं सदी में। लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसा हुआ कि जी हमारे यहाँ अब की अगर मैं हालात बताऊँ आपको तो 84% लोग ऐसे हैं हमारे मुल्क के जो कि ये समझते हैं या हमारे माशरे के कि अगर बेटी को जहेज अच्छा नहीं दिया गया तो वो ससुराल में खुश नहीं रह पाएगी। और 64% लोग जो हैं वो ये समझते हैं कि अगर उनकी बेटी के पास जहेज नहीं हुआ तो उसकी शादी ही नहीं होगी। साल भर में 2000 से ज़्यादा लड़कियां जो हैं वो जहेज अच्छा ना होने की बिना पर मार दी जाती हैं ससुराल में, या फिर उनको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। और ये हमारे मुल्क की क्या हमारे माशरे की बहुत बड़ी बदकिस्मती है। इससे तो मतलब क्या फ़र्क रहा आपा उन लोगों में जो कि पैदा होते ही लड़कियों को मार दिया करते थे, और क्या फ़र्क रहा हम लोगों में जो कि जीते जी एक औरत को मार देते हैं। आप क्या कहेंगी संगीता आपा? आपने बड़े एक्सपीरियंस किया होगा, जिंदगी में देखा होगा ये सब। कितनी तकलीफ होती है जब बेटी घर से जाती है और वो सिर्फ इस चीज 2-4 टुकड़ों के जो एक बेजान चीजें होती हैं उनकी वजह से उसकी जिंदगी, एक जीती जागती लड़की की जिंदगी अजीरन बना दी जाती। मैंने ये देखा है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, उनको यही होता है कि लड़की क्या लेकर आ रही। कुछ मुंह से कहते हैं, कुछ दूसरों से कहलवाते हैं। मतलब खुद नहीं कहेंगे लेकिन अपने किसी रिश्तेदार को कहेंगे, वो कान में फूकेंगी, भाई क्या क्या दे रही हो तुम। भाई जो होता है हर माँ की ख्वाहिश होती है कि मैं अपनी बेटी को हर चीज दे दूं ताकि कोई कमी न रहे। और मैंने जब एक बेटी की शादी की तो सारा कुछ दिया, A to Z। मुझे ये नहीं पता था कि बनियान नहीं दी थी मैंने लड़के की। बनियान नहीं दी थी इसलिए कि मेरे हस्बैंड नहीं पहनते थे तो आपको पता ही नहीं था? तो मुझे पता नहीं था। फिर तो दूसरे दिन ही ताना मिल गया, फिर सारा कुछ तो तुम्हारी माँ ने दिया, बनियाने नहीं दी। अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा ये भी था? ये भी था। और मैं उसी वक्त गई बाजार से, मैंने कोई 6 बनियाने खरीदी। क्या उस 6 बनियानों से गुजर जाएगी उसकी जिंदगी? मतलब बच्ची के लिए तो बड़ा अजीब था ना कि इतनी सी चीज का ताना मिल गया। पापा फिर तो सारा अरसा उन्होंने तंग ही किया होगा आप? बहुत तंग किया, लेकिन मैं भी डटी रही, क्या बसाना है बसाना है। हाँ बस यही होता है ना, यही होता है। चली जाए तो जब बच्ची हो जाए ना फिर माँ मजबूर हो जाती है। सही। कई दफा ऐसा हुआ कि बेटी ने फोन कर दिया कि ऐसा हो गया, अम्मी जल्दी से आए। अब मैं सोचती हूँ जाऊँ ना जाऊँ, लड़ाई बढ़ जाएगी, ये हो जाएगा। मैं भी बहुत जज्बाती हूँ, खास तौर पे औलाद के मामले में तो बहुत ही ज्यादा। लेकिन ये सारा कुछ जिंदगी के साथ चला और ये बर्दाश्त किया। आपके बहुत सारे रिश्तेदार ऐसे हैं जिनको बड़ी तकलीफ है इस बात की कि आप बेटियों के लिए बहुत करती हैं। बहुत। और मैं ये जब सुनती हूँ तो मैं ये सोचती हूँ कि बेटियों के लिए नहीं करेगा इंसान, औलाद के लिए तो किसके लिए करेगा? नहीं तो किसके लिए? बिल्कुल। एक माँ, एक औरत के लिए जब वो माँ बनती है तो सिर्फ औलाद ही उसकी जिंदगी का महवर होती है। बिल्कुल। और माशाल्लाह संगीता आप 30 साल, कितने साल हो गए आपको काम करते हुए? मैं 45 ईयर्स, सारे बच्ची थी मैं जब मैं आई थी काम कर रही थी। 45 साल से काम कर रही हैं। और अब जबकि आपके आराम करने की के दिन है कि अब इतना साल, क्योंकि एक इंसान का एक स्टेमिना होता है, वो कितने साल अपनी ज़िंदगी में काम कर सकता है।
تو پھر بھی آپ ماشاءاللہ کام کر رہی ہیں, اور انسان کو یہی ہوتا ہے کہ گھر بیٹھ کے کیا فائدہ, کہ چلو کچھ کام کر کے کچھ کام آ جائیں گے کسی کے, یہ میری پیسے اکیلی زندگی کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے, تھوڑا سا بھی ہے تو گزارا ہو جائے گا. گزارا ہو جائے گا. مجھ میں بالکل نخرہ نہیں ہے کسی چیز کا, جو پہنا دو پہن لوں گی, صحیح. کوئی وہ نہیں ہے کہ لیکن بس برانڈیڈ اولاد کے لیے پہننا ہے یا فلانا کرنا ہے, نہیں بالکل نہیں. لیکن اب وہ بچپن سے کام کرتے کرتے عادت سی ہو گئی ہے. 2 دن کام نہ کروں, گھر بیٹھوں تو لگتا ہے صدیاں گزر گئیں, کیا ہو گیا, ڈپریشن شروع ہو جاتا ہے. آپ کی ماشاءاللہ کتنی بیٹیاں اپنے گھر میں؟ 3 بیٹیاں. 3 بیٹیاں, تینوں جی اپنے ماشاءاللہ گھر میں ماشاءاللہ اپنے گھر. آپ کی نواسی کی بھی شادی ہو گئی؟ 2 نواسیوں کی بھی کی. بالکل, میں وہی ماشاءاللہ نواسیوں کی بھی شادی کی. بینا ہمارے ساتھ موجود ہیں, بینا کی بہن ہمارے ساتھ موجود ہے ناہید. بینا, کیا آپ کی لائف میں, آپ کی زندگی میں جہیز کی لالت کی وجہ سے کیا پریشانیاں, کیا تکلیفیں آئیں؟ ایکچولی میری بھی ایک چھوٹا سا پاسٹ ہے. میرے فادر نہیں, تو ہم لوگ 4 بہنیں ہی ہیں, اور بہت محنت سے ہماری امی نے ہم لوگ چاروں بہنوں کو پڑھایا لکھایا. باجی جو ہیں وہ جاب بھی کرتی ہیں, ان کے ہسبینڈ نہیں ہیں. نہیں ہے جی, ان کے ہسبینڈ نہیں ہے. تو اس وقت جب میرے فادر اور میری مدر میں جب ڈیورس ہوئی ہے, تو امی کو بھی بس یہی تھا کہ بینا کی بھی جلدی سے شادی ہو جائے, ناہید کی بھی جلدی سے, کیونکہ ہمارے بعد 2 اور بہنیں. تو لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ بیٹی کو کیا دے رہے ہیں, لوگوں کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ وہ کیا چھوڑ کر آ رہی ہے. صحیح. ہمارے معاشرے میں بھی کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ وہ ایک بچی جو ہے وہ ایک مرد کے پیچھے پوری زندگی اس کے ساتھ چلتی ہے, سب کچھ چھوڑ کر آتی ہے ایک مرد کے پیچھے. کیونکہ جو بھی میری لائف کا ہوا, لوگ ایز اے ماڈل جانتے ہیں مجھے کہ کیا ہے, لیکن ہم لوگوں کے بھی, ہماری بھی ایک سٹوری ہوتی ہے. بالکل, کہ ہمارا پاسٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم لوگوں کو بھی بہت ساری چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بالکل. اب امی نے جاب کر کے, جو بھی امی نے کام کیا, محنت کی, ہم لوگوں کو پڑھایا لکھایا. باجی کی بہت کم عمر میں شادی کر دی تھی, کیونکہ ہمارے فادر نہیں تھے, اور اتنا کوئی بیک گراؤنڈ بھی اتنا پاورفل نہیں تھا کہ چلو ایک ہمارے ماموں ہو. اور میں نے یہ اپنی زندگی سے دیکھا ہے کہ جب یہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں تو سارے رشتے بھی تھوڑے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں, کوئی ساتھ نہیں دیتا. تو بہت ٹف پیریڈ گزرا. اور باجی کی لائف کو دیکھ کر تو میں خود بھی ایک عجیب سی ہو جاتی ہوں کہ یار انہوں نے بہت محنت کی. میری امی کے بعد جو میں نے دیکھا وہ میری بہن نے بہت محنت کی. ان کی شادی ہوئی تو جی, ان کی شادی ہوئی, ان کی شادی کے ساتھ بس وہی پرابلم تھا کہ ہم اتنے رچ نہیں تھے. امی جو میری ماں کی حسب توفیق تھی, جو میری امی دے سکتی تھی, افورڈ کر سکتی تھی, تو پیدا ہوتے ہی بچوں کے لیے جمع کرنا. اب وہ یہی ہوتا ہے نا کہ کیا دیا, کیا نہیں دیا, کیسے نہیں دیا. لیکن لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ کیا لے کر آئی ہے, لیکن کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ کیا چھوڑ کر آئی ہے. آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ ایک عورت جب جا رہی ہوتی ہے, وہ اب کلیجے کا ٹکڑا ہم دے رہے ہوتے ہیں. بالکل. اور پھر دوسری بات یہ کہ اس دور میں وہی باجی کا کہنا ہے کہ بیٹی کو صرف شادی نہیں کی جاتی ہے, اس کو بسانا بھی پڑتا ہے. بالکل. جو یہ آپ ناہید, آپ کچھ کہیں گی کہ کیا ہوا؟ بس یہ کہ کیا نام نا, مجھے تقریباً میرے ہسبینڈ نہیں ہے, 9-10 سال ہو گئے. میں جب میرا سب سے چھوٹا بیٹا 2 سال کا تھا, میرے ٹوئنز بچے تھے, اور ماشاءاللہ اللہ میاں نے مجھے 4 بیٹیاں دی اور 2 بیٹے دیے. میں اکیلی جو ہے نا اس وقت ایسی تھی کہ کیا نام نا, مجھے یہ چیزیں لینی نہیں آتی تھی کہ سبزی کتنے کی ملتی ہے یا پھر جو ہے نا راشن کتنے کا ملتا ہے. تو ایک دم سے جب مجھ پہ اتنا برڈن پڑا تو میں باہر نکلتے ہوئے بہت گھبراتی تھی. اس وقت میری والدہ نے مجھے بہت سپورٹ کیا کہ نہیں نکلو, جب تک نکلو گی نہیں تو اپنے بچوں کو پالو گی کیسے. سسرال والوں کا کیا رویہ؟ انہوں نے تو مطلب پلٹ کے کچھ دیکھا ہی نہیں. ان کے لیے تو مطلب یہ ہے کہ بس ٹھیک ہے. حالانکہ مطلب میرے سسرال میں بیٹے نہیں تھے, میرا پہلا بیٹا ان کا پہلا بیٹا تھا, مطلب میرے سسرال کا پہلا بیٹا تھا. لیکن مطلب کسی نے میرا کوئی سپورٹ نہیں کیا. میرے بچوں جب آپ کی شادی ہوئی تھی, جب کیا حالات تھے ان کے؟ جب آپ مطلب جب میری شادی ہوئی تھی تو کیا نام, انہوں نے ہمیں الگ کر دیا تھا. اس وقت میری ہماری امی نے, ان کی جب شادی کی اس وقت میری امی گارمنٹس فیکٹری کے اندر جاب کرتی تھی, ان کی 1800 روپے تنخواہ تھی. میں بہت ٹائم پہلے کی. اب میرے شوہر کی اتنی تنخواہ نہیں تھی, تو ہم نے بہت مشکل سے گزارا کیا. پھر ان کے بعد تو ہمارے مشکل اتنے حالات, ظاہر امی کے علاوہ میں کہیں نہیں جاتی تھی. ان کو کیا ہوا؟ مطلب ان کا کچھ پتہ نہیں چلا تھا کہ وہ دبئی گئے تھے, مطلب کسی جاب کے سلسلے. اس کے بعد ان کا کہیں پتہ نہیں, واپس نہیں آیا. اور دوسری بات یہ کہ ہمارے سر پہ کوئی باپ نہیں تھا, کوئی ایک بھائی ہوتا ہے. دوست کس کے ذریعے پتہ چلا کہ مطلب ان کی وہاں ڈیتھ ہو گئی. اب اللہ جانے کہ انہوں نے کہا یا کچھ کیا, لیکن میرے 6 بچے تھے اس ٹائم پہ. تو سسرال والوں نے کوئی سپورٹ سپورٹ نہیں کیا. دوسری بات یہ کہ پھر میری امی نے کہا کہ تم نکلو باہر. میں بہت ڈرتی تھی
کیونکہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں جاؤں گی، لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں، کس انداز سے دیکھ رہے ہیں. تو پھر اس کے بعد میں نکلی. میں نے سب سے پہلی جو جاب کی تھی وہ 1500 روپے کی تھی اپنے بچوں کے لیے، وہ بھی ایک ہاسپٹل کے اندر. اس کے بعد یہ ہے کہ میں جابوں کا سلسلہ نکلتا رہا. میں نے مطلب پھر فزیو تھراپی کا کورس کیا، پھر میں نے وہاں پہ جاب کی، مطلب ہاسپٹل میں کی، دونوں ٹائم جاب کرتی تھی، صبح میں بھی شام میں بھی. اس کے بعد پھر میں نے اسکول میں جاب کی ٹیچنگ میں. اس کے بعد پھر میں نے مطلب ان تقریباً 10-11 سالوں میں نے اتنی جابیں کر لی ہیں کہ ظاہر ہے جب اچھی ملتی. اور شادی کتنے عرصے بعد آپ کے ہسبینڈ غائب ہوئے؟ 11 سال کے بعد. 11 سال. بیٹیوں کی شادیاں ہو گئی ہیں؟ جی 2 ماشاءاللہ بیٹیوں کی میری شادیاں ہو گئی. ایک نواسا ہے، ایک نواسی ہے. اور مطلب میں نے اپنی بچیوں کی بہت کم ایج میں شادی کی. اس وجہ سے نہیں کہ میری بیٹیاں میرے پر بوجھ تھی، بلکہ اس لیے کہ میری بڑی بیٹی نے میرا بہت ساتھ دی. میری بڑی بیٹی کی شادی بعد میں ہوئی ہے. اس نے میرے ساتھ ٹیچنگ کی. اس کے بعد جو ہے نا اس نے محنت کی اپنے بہن بھائیوں کے لیے، بہت محنت کی. چاہے ٹیوشن پڑھاتی تھی، صبح میں اسکول میں پڑھاتی تھی. مطلب اتنی اس نے اتنی محنت کی ہے کہ مجھے لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ میری بیٹی ہے. مجھے ایسا لگتا تھا وہ میرا بیٹا ہے. تو مجھے مطلب اتنا سپورٹ تھا. اگر میں کبھی تھک جاتی تھی اور کبھی رونے سسرال نے کبھی نہیں پوچھا ان کا خون تھا ان کے بیٹے کی؟ کبھی مطلب تھک جاتی تھی تو میں آج میں کہتی ہوں کہ میں مطلب خدا کا شکر ادا کرتی ہوں کہ پروردگار نے مجھے بیٹیاں دی تھی. کیونکہ اس لیے کہ میری بیٹیوں نے مجھے اتنا سپورٹ کیا. جب میں تھک کے آ جاتی تو میری بیٹیاں کہتی نہیں امی آپ اٹھیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، ہم کریں گے. کیونکہ ہم رینٹ کے اوپر رہتے تھے. ایک رینٹ کے اوپر رہنا، 6 بچوں کی تعلیم مشکل ہوتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے. پھر ماشاءاللہ آج میری بیٹیاں دونوں اپنے گھر کی ہیں. ایک بیٹی ماشاءاللہ جو ہے نا وہ یونیورسٹی کے اندر ہے، وہ گریجویشن کر رہی ہے. ایک بیٹا کیا نام BBA کر رہا ہے، محمد سکندر. اور 2 چھوٹے جڑوا بچے ہیں میرے، وہ 8 کلاس میں. لیکن آج میں بہت اچھی ہوں. اللہ کا شکر ہے، اللہ نے میری سنی. میں مطلب گورنمنٹ امپلائی ہوں، کسی کے تھرو مجھے یہ جاب مل گئی. لیکن یہ کہ اس سے میرا اب میں بہت. آپ نے شادی کیوں نہیں کی دوبارہ؟ جبیریہ اس معاشرے میں نا شادیاں عورت سب کو چاہیے ہوتی ہے، بچے کسی کو نہیں چاہیے ہوتے. ہمیں شوہر مل جاتا ہے لیکن ہمیں جو نا اپنے بچوں کا باپ کہیں نہیں ملتا. آپ آنے والا یہ سوچتا ہے کہ بھائی ہماری خدمت ہو، ہمارے بچے ہوں. اب میں 6 بچے تو ویسے ہی لگے، اب میں کسی کے مزید بچے جو ہے نا افورڈ نہیں کر سکتی تھی. صحیح. کیونکہ ایک دفعہ مجھے تو یہی ایک صورت تھی کہ میرے 6 بچے پل جائیں اور ان کی جو ہے نا اچھی مطلب میں تربیت کر دوں. مجھے کوئی یہ نہیں کہنا پڑا کہ اکیلے سنگل مدر تھی تو اس کی بیٹیاں یوں ہو گئی ہیں، اس کے بیٹے اس طرح بری راہ میں نکل گئے. لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ میری بیٹیوں میں اچھی ماں ہوں، یہ ایک الگ بات ہے. لیکن میرے بچے اچھے، یہ بہت بڑی بات ہے. کیونکہ آج کل میں جس کے سر پہ باپ نہیں ہوتا، وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں اپنی راہ لے لیتے. بالکل کہتے کہ بھئی ہمیں اچھی زندگی چاہیے، ہم شارٹ کٹ اپنا لیتے ہیں. لیکن میری بچوں نے حالانکہ میں نے اپنی بیٹیوں کو کہا بھی کہ تمہاری کوئی پسند ہے تو مجھے بتاؤ، میں تمہاری شادی کروں. لیکن میری بیٹیوں نے ہمیشہ کہا نہیں امی جہاں آپ کر دیں گی. حالانکہ بعد میں ان کو مشکلات بھی ہیں، ہر جگہ ہوتی ہے. سسرال سب کا پرفیکٹ نہیں ہوتا، کہیں نہ کوئی کمی ہوتی ہے. کبھی شوہر کے اندر کوئی کمی ہوتی ہے، کبھی سسرال میں کوئی کمی ہوتی سب جگہ ہے. بس یہ کہ کچھ بیٹیاں بیچاری چھپا لیتی ہیں، کچھ بتا دیتی ہیں. صحیح، بالکل ٹھیک. تو یہ میں تو یہ مطلب میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ ہم مطلب آج کل کے جو معاشرے میں لوگ برا سمجھتے ہیں نا، ہائے بیٹی ہو گئی، ہائے بیٹی، تو میں ان کو ہمیشہ یہی سمجھاتی ہوں کہ نا بیٹیاں بری نہیں ہوتی، بس ان کے نصیب سے ڈر لگتا ہے. بیٹیاں بری نہیں ہوتی کبھی بھی، نصیب سے ڈر لگتا ہے. کہتے ہیں نا کہ سن ٹل وائف، ڈاٹر ٹل لائف. اور آج ماشاءاللہ میری ایک ہی مطلب 2 بیٹیاں رہ گئی ہیں مطلب شادی سے. لیکن یہ ہے کہ میں مطلب جب آتی ہوں نا کام پہ تو میری بیٹی جو گھر میں رہتی ہے ماشاءاللہ میری اتنی خدمت کرتی ہے. میں بس اس کے لیے اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ اس کے نصیب بہت اچھے کرے. اور کیا نام نا میرے بیٹے، یہ نہیں ہے کہ مجھے بیٹوں نے مجھے کوئی، لیکن ایک بیٹیوں کا جو سپورٹ ہوتا ہے نا، شاید بیٹے وہ جذبات نہیں سمجھ پاتے جو بیٹیاں سمجھ جاتی ہیں. بالکل. اور دیکھیں ناہید کی اگر بات کریں تو ان کو دیکھ کر ان تمام لڑکیوں کو، ان تمام خواتین کو موٹیویٹ ہونا چاہیے، ہمت رکھنی چاہیے کہ انہوں نے اکیلے اپنے ماشاءاللہ 6 بچوں کو پالا ہے. اور ہمارے یہاں کی لڑکیوں کو ہر چیز کے لیے تیار رہنا چاہیے. زندگی میں کبھی کسی وقت بھی کوئی بھی وقت کسی بھی طرح کا وقت آ سکتا ہے، اللہ نہ کرے کسی کی زندگی میں آئے. لیکن ایک بات کی لوگوں سے ضرور، جس طرح ہم اپنے بیٹوں کے مستقبل کی فکر کرتے ہیں نا، اس طرح ہم نے اپنی بیٹیوں کی بھی مستقبل کی فکر کرنی چاہیے. ہمارے یہاں بیٹیاں انٹر کرتی ہیں اور کہتے ہیں بس شادی کر دو، بس شادی، اچھا رشتہ مل جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیسی نوکری نہیں. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم ان کو مضبوط کر کے بھیجیں کہ اللہ نہ کرے، خدا نہ کرے کہ کوئی حادثہ ان کی زندگی میں اگر آتا ہے
तो कम से कम ये अपने आप को संभाल सके, अपने आप को जो है ना बिल्कुल, अगर हमारी अम्मी ने हमें इतना मतलब मजबूत ना किया होता तो शायद हम निकलते ही नहीं। अगर हमारी अम्मी भी कहती चलो बैठ जाओ, तुम्हारी शादी करा देंगे या कर देंगे लेकिन क्या, लेकिन अम्मी ने कहा नहीं, तुम निकलो, अपने लिए मेहनत करो, अपने बच्चों के लिए मेहनत करो, ताकि ये कि कल आपके बच्चों में भी वो चीज जाए कि आप हिम्मत रखें, बुरे से बुरे हालात में भी हिम्मत रखें। बिल्कुल सही। और क्या नाम ना, अपनी हिम्मत कभी नहीं छोड़ें। और मैं कहती हूँ बेटियों को सबसे पहले सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, हमारे साथ रहेगा और देखते रहिएगा सुबह। रस्ता छोड़ जैसे कि लल्ला कोई खिलौना। वेलकम बैक जी। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत, हमारे मुल्क का एक ऐसा नाम जिनके बारे में अगर ये कहा जाए कि तमाम दुखी इंसानियत की गमगुसार, बेसहाराओं का सहारा, और उन तमाम लड़कियों की हिम्मत, हौसला जो कि अपनी हिम्मत ज़िंदगी में हार चुकी हैं। आलिया सारिम के लिए बहुत सारी तालियां। अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं आप? अल्लाह का करम है। और जी हमारे साथ एक और हमारी गेस्ट मौजूद हैं, 19 साल से इस शोबे से वाबस्ता हैं, फैमिली लॉस को डील करती हैं, पाकिस्तान वुमेंस लॉयर एसोसिएशन नामी एक NGO में बतौर जनरल सेक्रेटरी काम कर रही हैं, हाई कोर्ट की एडवोकेट हैं। नुज़रत शाह के लिए बहुत सारी तालियां। कैसी हैं आप नुज़रत? पहले भी आप शायद हमारे प्रोग्राम में आई हैं, आपसे मुलाकात हुई है। और आलिया भाभी, आपके साथ नाजिया इस वक्त मौजूद हैं, और जहेज की लानत जो कि ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। मुझे तो अच्छी तरह याद है कि सालों पहले जहेज फिल्म भी कोई बनी थी, पाकिस्तानी फिल्म है संगीता आपा, बिल्कुल बनी, लेकिन यानी सदियों से चला आ रहा है ये सिलसिला। हम इस टॉपिक पे बात करते हैं और हमें उस वक्त तक बात करती रहनी चाहिए जब तक ये मसला हल ना हो जाए। नहीं हो जाए। वैसे काफ़ी बहुत सारे शहरों के अंदर मैंने देखा है कि अब थोड़ी बहुत जो है वो लोगों के अंदर अवेयरनेस आती जा रही है। जवेरिया बहुत आ रही है, मैं तो बहुत सारे चेंजेस देख रही हूँ। अभी मैं एक ड्रामा देख रही थी और उस ड्रामे में वो बच्ची जिसे तो उसकी शादी होती है, उस आदमी की भी दूसरी शादी होती है, इसकी पहली होती है, वो निकाहनामा पढ़वा के उसमें कोई शर्त डालना चाहती है। जैसे ही उस चीज़ को इन्होंने शो किया तो मैंने कहा कि हमने जो मॉर्निंग शोज में एक मिशन हम लेके चले थे कि औरत को किसी हद तक उसके हुकूक मिल जाए, जो जायज़ हुकूक हैं वो से मिले, तो वो जब ड्रामे में उसकी अक्कासी हुई तो मैंने कहा चीज़ें अब रजिस्टर होना शुरू हो गई। इसी तरह अगर हम जहेज की बात करते रहेंगे तो यकीनन मुझे ये चीज़ें भी सोसाइटी में नजर आना शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल। और नाजिया के बारे में कुछ बताएंगी भाभी? नाजिया तो खैर वो हैं जिन्हें जहेज बहुत सारा दिया गया और जहेज इशू नहीं था, लेकिन अल्लाह ताला कुछ ऐसा निज़ाम बना दे कि हम अपनी बेटियों को जहेज में नसीब दे सकें। तो जो माँ बाप जहेज की दौड़ में लगे रहते हैं वो जान ले जहेज से जिंदगी अच्छी बुरी नहीं गुजरती, जिंदगी अच्छी बुरी सिर्फ नसीब से गुजरती है। और ये जो हम जहेज को जमा करने के लिए, इधर बच्ची पैदा हुई, इधर एक ट्रंक आ गया, लीजिए अब माँ ने भी अपने ऊपर जिंदगी हराम कर ली, जो उसके पास आया उसने ट्रंक में डाल दिया, मेरी बेटी का है, बेडशीट से लेके मशीनरी तक सब उसमें चला गया। अब वो पैसा जो बच्ची की तालीम पे लगना चाहिए था, तरबियत पे लगना चाहिए था, अच्छी डाइट देके उसकी सेहत पे लगना चाहिए था, वो सब उस ट्रंक में बंद हो गया। फिर वो ट्रंक एक दिन किसी के घर चला जाता है, वो वहां जाके उसका क्या हशर होता है, बेटी के पास अब न तालीम है, न तरबियत है, न सेहत है, तो आपकी बेटी खाली हाथ है। अपनी बेटी को वो चीजें दे जिससे उसकी पर्सनालिटी ग्रूम हो, जिससे वो इंसान बने, और उसके बाद जहेज देने की जरूरत नहीं रहती। खास तौर पर जो जहेज मांगे उसको तो ना जहेज दो ना बेटी दो। ऐसे लोगों के साथ ऐसे ही होना चाहिए। वैसे तो नाजिया कुछ बताएंगे आप अपने बारे में कि आपके साथ क्या क्या परेशानियां, क्या क्या तकलीफों से 20 गुजरी? साल की उम्र में मेरी शादी हुई, 2 साल पहले मंगनी रही, फिर उसके बाद निकाह हो गया, और मेरी बहन ने और मेरी भाई ने रिश्ता तय किया, और उन लोगों को पता था इस थोड़ा लड़के ज़रा जोर से बोलेंगे आप? बिल्कुल आवाज़। मेरे बहन ने और भाई ने रिश्ता तय किया, और उन लोगों को पता था इस लड़के के बारे में कि ये कैसा है, लेकिन फिर भी उन्होंने रिश्ता कर दिया। 8 साल हो गए शादी को, 9वां साल शुरू है, जिसमें से शक की बिना पे मुझे बहुत मारता था। शक की बिना पे? हाँ, बहुत पीटता था, और घर से निकाल के बाहर बिठा के और मेरी अम्मी को कॉल करके बोलता था अपनी बेटी को ले जा। जब अम्मी लोग लेके जाते थे 15 दिन 20 दिन के बाद जाता था, वहाँ पे सबको लेके जाता था, अपने रिश्तेदारों में से बड़ों को लेकर। वहाँ जाके मेरी अम्मी से माफ़ी, मेरी बहन से, भाइयों से माफ़ी मांग के कहता है अब मैं नहीं करूँगा। लेकर आता था, 2 दिन 3 दिन गुजरते थे, फिर वही रवैया शुरू कर देता था।
मारना। یعنی جو یہ بتا رہی ہوں یہ کہ متواتر مارنا، گھر سے نکال دینا، ماں کو فون کر کے کہنا لے جاؤ، پھر منتیں کر کے واپس لے آنا، لیکن 2 دن کے بعد وہی کہانی پھر شروع ہو جاتی تھی. سب سے بڑی بات یہ کہ مرد ہاتھ کیوں اٹھائے عورت تو بیسیکلی ویسے ہی کمزور ہے، لیکن یہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ اور ایک یہ والا جملہ نا کتنی عورتیں روتے ہوئے آتی ہیں کہ میاں جب یہ کہتا ہے یہ میرا گھر ہے تم اس پہ نکل جاؤ. گھر دونوں کا ہوتا ہے. یہ تو اللہ کا نظام ہے کہ اس نے مرد کو کمانے کے لیے بنایا. یقیناً پیسہ تو مرد ہی کما کے لائے گا، اسی کے نام سے آئے گا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس میں بیوی بے دخل ہو جائے گی کہ بیوی کا اس گھر میں کچھ ہی نہیں ہے. جو آپ کے بچوں کی ماں ہے، جو آپ کا گھر چلا رہی ہے، آپ اس کو بار بار یہ کیوں جتائیں گے کہ یہ گھر آپ کا نہیں ہے؟ آپ یہاں غلام کی حیثیت سے ہیں، میں آقا ہوں یہاں پہ. میاں شوہر اتنا پیارا رشتہ ہے کہ رب نے کہا کہ اگر سجدہ ہوتا تو اس کو ہوتا. تو کتنا اس کو اعزاز دیا، عزت دی. کیا اس عزت کی پاسداری وہ رکھ رہا ہے؟ کیا اس کو وہ یوز کر رہا ہے یا اس کو مس یوز کر رہا ہے؟ اور ان کے 9 مس کیریج ہوئے. مجھے کہتا تھا کہ میں نے تجھے مجبوری میں رکھا ہے، میرے بچے نہ ہوتے تو میں تمہیں چھوڑ دیتا. اور بچے کتنے آپ کے؟ 2 بچے ہیں اور 9 میں اور 9 آپ کے مس کیریج ہوئے. جی وہ خود اس نے خود کروائے؟ ہاں، لیکن میں نے 8 سال 9 سال برداشت کیا. 9 ابورشن کروائے اس کا مطلب. جی اب میں یہاں پہ آنے سے پہلے بھی زندہ سارے کیسے سلسلے ہے؟ ہیں. میرے پاس ایک بچی ابھی پچھلے دنوں آئی ہوئی تھی، اس کی شادی کو 15 سال ہوئے تھے. 15 سال میں 18 اللہ تعالیٰ نے خوشخبریاں اس کے یہاں بھیجی تھیں. اور اس کے بعد جب ڈاکٹر نے کہا کہ اب تو، اور 6 بچے زندہ تھے جو نارمل پیدا ہوئے، تو ڈاکٹر نے کہا تم ختم ہو جاؤ گی. تو اس نے احتیاط کی. احتیاط جو کی تو جو اس کو مارنا پیٹنا میاں نے شروع کیا اس بری طرح سے کہ اس کو کہا میں گھر کی ماسی سے شادی کر لوں گا کیونکہ مجھے تو مزید بچے چاہیے. اور پھر اس نے اس کو علیحدہ بھی کیا اور وہ گھر بھی ٹوٹا اور ماسی سے شادی بھی، سب کہانیاں ہوئیں جو اس نے کہا. تو یہ کس قسم کا مائنڈ سیٹ ہے؟ ایک عورت سے آپ کی ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں؟ اور مطلب کیا ہے عورت آپ کے لیے؟ میں نے جو اس کی تصویریں دیکھی ہیں، جو اس نے سفر طے کیا ہے شادی کا، کہ وہ کیا شخصیت تھی، کیا اس کی، اور اس بچے نے اپنے گھر کو چلانے کے لیے کیا نہیں کیا. جب وہ آئی تھی اس کی عمر 12 سال تھی. 12 سال کی عمر میں اس کی شادی ہوئی تھی. 12 سال کی عمر کی بچی کس کلاس میں ہوتی ہے؟ تو اس کو کہتا تھا تم میرے سٹینڈرڈ کی نہیں ہو، میں اتنا پڑھا لکھا ہوں. اس نے پڑھا لکھا آدمی تھا. پڑھا لکھا آدمی تھا. دیکھو یہ مائنڈ سیٹ ہے. اس میں کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ کام خالی جاہل لوگ ہی کر رہے ہوتے ہیں. یہ ایک مردوں کا، جو اچھے مرد ہیں وہ غریبوں میں بھی ایک سے ایک اچھے ہوں گے، وہ امیروں میں بھی ایک سے ایک اچھے ہوں گے. لیکن اگر پڑھا کسی لکھا انسان تو جاہل ہوا نا. نہیں، مجھے وہ ان کو ہم پڑھا لکھا جاہل کہتے ہیں، بلکہ کئی دفعہ مجھے لگتا ہے کہ جو پڑھا لکھا انسان جرم کرتا ہے وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ اس کی ساری نوک پلک درست کر کے وہ کام کرتا ہے. کتنی عورتیں میرے پاس روتے ہوئے آ کے کہتی ہیں کہ بھابھی ابھی تو آپ میرا دکھ سن رہی ہیں نا، آپ میرے حوالے سے بات کر رہی ہیں. اگر آپ میرے میاں سے مل لیں اور 15 منٹ انہوں نے آپ سے بات کر لی تو آپ کو لگے گا کہ بس وہ دنیا کا بہترین انسان ہے اور میں جھوٹی ہوں. بالکل. آپ ایگزیکٹلی کیا یہ کہیں گے اس ہوتا بارے ہے، میں؟ کیونکہ جب میرے پاس خاتون آتی ہیں کیس کے لیے تو میری پریکٹس یہ ہے کہ میں پہلے تھوڑا کاؤنسلنگ کرتی ہوں. اس وقت خواتین یہ ہوتا ہے کہ ڈپریشن میں ہوتی ہیں، بہت زیادہ نگلیکٹڈ ہوتی ہیں، بہت کچھ بھگت کے آئی ہوئی ہوتی ہیں. تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ میں ان کے ہسبینڈس کو بھی بلاتی ہوں اور جب بات کرتی ہوں تو، لیکن چونکہ ظاہر ہے ہماری تو اتنی کلائنٹس کے ساتھ ڈیلنگ ہوتی ہے کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ ڈرامہ ہو رہا ہے یا واقعی میں ریئلٹی میں ایسا ہے کہ وہ اتنے کیئرنگ ہے. اتنے معصوم بن جاتے ہیں، اتنے ذمہ دار اپنے آپ کو شو کرتے ہیں، سارا بلیم خواتین کے اوپر ڈال دیتے ہیں. تو بھائی پھر یہ کیوں آ گئی میرے پاس؟ میرا سوال یہ ہوتا ہے کہ پھر یہ آ بھی گئی ہے اور رو بھی رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ چاہ نہیں رہی ہے ایسا، لیکن اتنی مجبور کر دی گئی ہے کہ یہ آ گئی کہ جی مجھے اس مرد سے نجات دلائی جائے، اور یہ رو رہی ہے کہ میرا گھر خراب ہو رہا ہے. اور کئی تو یہ دفعہ دو نجات بھی فیلنگز نہیں لیتی ہیں. کئی دفعہ آتی ہیں، روتی ہیں، یقین جانے اس کے بعد چاہتی یہی ہیں گھر بس چل جائے، چلی جائیں. وہ چاہتی ہیں کوئی سیٹلمنٹ ایسا ہو جائے کہ عزت سے زندگی گزر جائے. بچوں کی وجہ سے بھی مجبور ہوتی ہیں عورتیں. مجبور نہ بھی ہوں. ہماری سوسائٹی، چاہے ہماری ہائی سوسائٹی کو ہی دیکھ لینا آپ، تو وہاں پہ بھی خواتین بچوں کی وجہ سے مجبور ہو کے رہ رہی ہیں. جبکہ بہت آزاد خیال خواتین ہوں، بولڈ ہوں، پیسے والی بھی ہوں، خود کما بھی رہی ہوں، وہ چاہیں تو اپنے بچوں کو اکیلے پال بھی سکتی ہیں، لیکن وہ پھر بھی نہیں جویریہ، عورت کا گھر بسانا چاہتی ہے، وہ اس کے لیے سب سے قیمتی ہے. کتنا پیسہ ہو، پھر بھی رہ رہی ہیں. صرف بچے نہیں، میں بچے تو اپنی جگہ بلکہ میں یہ بتاؤں کہ پڑھی لکھی خواتین اور جو باہر نکل کے کام کر رہی ہیں وہ خواتین، ان کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے سوسائٹی کیا کہے گی، میری عزت ہے، میرا گھر میری عزت ہے، میرا ہسبینڈ میری عزت ہے، میرے بچے میری عزت ہے. فیملی ایک رسپیکٹ ہوتی ہے نا آپ کی سوسائٹی میں.
تو وہ نہیں چاہتی ہے. جتنی میں کہتی ہوں کم پڑھی لکھی خواتین یا جاہل خواتین کورٹ کا رخ کرتی ہیں, اتنی پڑھی لکھی خواتین نہیں آ پاتی ہیں. وہ صرف یہی سوچتی ہیں کہ نہیں میرا فیملی بیک گراؤنڈ یہ ہے, مجھے نبھانا چاہیے, لوگ کیا کہیں گے. اور اس کو اپنی فیملی بانڈنگ اتنی زیادہ ہوتی ہے اس کے اندر کہ وہ نہیں توڑنا چاہتی, وہ نہیں پبلسائز کل کرنا میں نے چاہتی. خبر وہ سنی ہے اینجلینا جولی اور بریڈ پٹ کی, دیکھو مجھے بڑا افسوس ہوا, لیکن بڑے پیارا کپل تھا. عورت جو ہے, مشرقی عورت خاص طور پہ, وہ بچوں کے لیے تو میاں کے ساتھ بے شک زندگی گزارتی ہے, لیکن وہ اپنے لیے بھی سربراہ چاہتی ہے. عورت کتنا پیسہ کما لے, عورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ, اور یہ اس کی کوالٹیز ہے, یہ اس کی نیچر ہے. دیکھو اس کو کوئی نا عورت کی کمزوری نہ سمجھے, یہ عورت کی طاقت ہے. قربانی دینا اس کی فطرت میں ہے, گزارا کرنا اس کی فطرت میں, اپنے مرد کے پیچھے کھڑے رہنا. آپ دیکھیے کہ جب مرد کو عزت ملتی ہے تو بیوی کتنی خوش ہوتی ہے. ہمارے یہاں فورسز میں کہتے ہیں کہ اگر میاں اسکواڈرن لیڈر ہے تو بیوی ونگ کمانڈر ہے, اسے ایک رینک آگے ہی نہیں, اس کو اتنا فخر محسوس ہوتا ہے. لیکن میں اپنی سوسائٹی میں دیکھتی ہوں کہ جن کی بیویاں کامیاب ہیں, میاں اس میں فخر نہیں محسوس کرتے, انہیں کہیں کمپلیکس ہو جاتا ہے. بالکل. ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, بریک سے واپس آتے ہیں. ہمارے ساتھ رہے گا اور دیکھتے رہے گا سترنگی. ہمرا دل ایسا توڑن او گھر بسائن ہم کا رستا ما چھوڑن. ویلکم بیک جی. اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ہنا, اور یہ بھی عالیہ بھابھی کے ساتھ ہی رہتی ہیں. 10 سال کی عمر میں ان کے ماں باپ کا انتقال ہوا, اور جب 12 سال کی ہوئی تو 10 سال کی عمر میں ماں کا انتقال ہوا, 12 سال کی ہوئی تو ان کے والد کا بھی انتقال ہو گیا. پھر یہ چچا کے پاس رہنا شروع ہو گئی, پڑھائی چھوڑ گئی, گھر کے کام کاج شروع کیے تاکہ کوئی تانے نہ دے, لیکن پھر بھی گھر میں کھانا تک نہیں ملتا تھا. 14 سال کی عمر میں ان کی شادی کر دی گئی 3 بچوں کے باپ سے, جن میں سے 2 بچے ان کے جو ہیں وہ انہی کے ہم عمر تھے, اور ان کو مارتے پیٹتے بھی تھے. شوہر کچھ نہیں کرتا تھا. اور اس کے بعد کیا ہوا وہ ان سے ہی پوچھتے ہیں. جی ہنا. اس کے بعد یہ ہوا کہ مارتے پیٹتے بہت تھے, اور 1.5 سال کے بعد بیٹی پیدا ہوئی میری. جب بیٹی پیدا ہوئی کہ گھر کے حالات اس طرح کے تھے کہ نہ ان کو پہنانے کے لیے کچھ تھا, نہ ہی کھانے کے لیے کچھ تھا. تو میں نے تکیے کے پھاڑ کے اس میں سے کپڑا نکال کے بچی کا تن لپیٹا تھا. اس کے بعد تکیہ غلاف کو پھاڑ کے اس کا پہلا لباس بچی کا جو پیدا ہوئی ہے, اور جبکہ ایک ایسا انسان جس کے آلریڈی 3 بیٹے تھے, جس کو پتا ہے کہ اولاد کے پیدا ہونے کے بعد کن چیزوں کی ضرورت ہوگی. نہ کھانے کو کچھ اس ماں کے پاس, نہ پہنانے کو کچھ اس ماں کے پاس. تکیہ پھاڑ کے بچی کے کپڑے جی. پھر بچی کے لیے مجھے گھر کے کام کرنے پڑے لوگوں کے, کسی کے گھر برتن دھوئے, کسی کے گھر جھاڑو پوچھا کیا بچی کو پالنے کے لیے. اس کے بعد پھر زندگی اس طرح ہی چلتی رہی. جو ان کے بیچ والے بیٹے تھے وہ تو مارتے تھے شوہر, جو بیچ والے بیٹے تھے انہوں نے میرے پہ ہاتھ اٹھایا نا. بیٹے بھی مارتے ہیں؟ بیٹے نے پھر ہاتھ اٹھائے میرے پہ, انہوں نے مارا. جب میں نے ان شوہر کو بولا کہ اس طرح انہوں نے کیا, انہوں نے میری بجائے سائڈ لینے کے ان کی آپ غلط ہو, بچے صحیح ہیں میرے. بیٹی کتنی بڑی ہے ابھی آپ؟ بیٹی 14 سال کی ہے میری. 14 سال کی. بیٹی کے ساتھ کیسا رویہ تھا باپ کا؟ بیٹی کے ساتھ صحیح تھے, لیکن کوئی ذمہ داری نہیں اٹھاتا. ذمہ داری کوئی بھی نہیں اٹھائی. ایسے کیا ہوا کہ آپ اتنی مجبور ہو گئی کہ آپ نے گھر چھوڑ دی؟ بس ایسا یہ ہوا کہ شوہر تو مارتے تھے, کچھ بھی تھا, چلتی تھی کہانی, لیکن جب بچوں نے ہاتھ اٹھایا پھر نہیں رہا گیا مجھ سے. اور آپ ان کا خیال رکھتی تھیں بچوں؟ جی. کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ اس طرح ان کا خیال رکھا کہ ستیلی ماں نے یہی سوچا تھا کہ میرے اپنے بچے ہیں, تینوں کو اسی طرح پالا میں نے. پورے گھر کا کام کرنا, باہر جا کے اپنی بچیوں کے لیے کما کر لانا, اور اس کے بعد یہ انجام ہونا. جو عورت بری ہوتی ہے نا وہ پھر گھر نہیں بساتی. مطلب یہ نہیں کہ ساری عورتیں سوسائٹی میں کوئی بہت اچھی ہیں, عورتیں بری بھی ہوتی ہیں, لیکن حالات کو دیکھ کر اندازہ ہو جاتا ہے کہ کس میں کس کی غلطی زیادہ ہے. ایک بچی کے بعد کہتی ہے بیٹی یہی کہتی مما گھر پہ آ جا. باپ کو یاد نہیں کرتی؟ کرتی ہے. بچوں کو تو دونوں چاہیے, بچوں کو تو ماں بھی چاہیے, بچوں کو تو باپ بھی چاہیے, اور بچوں کو پارٹی بنانا بھی نہیں چاہیے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ سارے غم اور دکھ جو ہیں یہ ہم انسانوں کے ہی پیدا کردہ ہیں.
ہم خود نہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہم اپنی اپنی ذمہ داریاں نبھائیں تو یہ تکلیفیں 90% ختم ہو جائیں آپ گی. مجھے بتائیں کہ اگر کوئی اس طرح کوئی بھی عورت اگر اپنے حق کے لیے یا اس پہ ناانصافی اس کے ساتھ ہو رہی ہے, اس کے لیے اگر وہ عدالت سے رجوع کرتی ہے تو اس کو انصاف ملتا ہے یا نہیں, یہ تو خیر الگ بات ہے, لیکن کتنا ٹائم لگتا ہے کہ وہ اس کیس کو ہارے یا جیتے, کتنا ٹائم پیریڈ؟ نمبر 1 تو میں یہ بتاؤں کہ انصاف تو بہرحال ملتا ہے, ٹھیک ہے. مجھے نہیں اندازہ ہے کہ کبھی بھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی خاتون اگر کورٹ میں آئی ہے کسی بھی ریمیڈی کے لیے تو اس کو نہ ملی ہو, لیکن اس میں ٹائم لگ جاتا ہے. اس کے قانون کے کمپلیشن کے لیے کچھ تقاضے ہوتے ہیں, قانون کا اپنا ایک پروسیجر ہوتا ہے, تو وہ پروسیجر اڈاپٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے, کیونکہ جب آپ کے سامنے ایک جج بیٹھا ہے تو اس کو دونوں پارٹیز کو سننا ہے. اس کے اوپر وہی نہیں آ رہی ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے یا دوسرا جو کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے. تو کوشش یہ ہوتی ہے کورٹ کی کہ وہ دونوں پارٹیز کو سنیں اور دیکھیں کہ غلطی کس کی ہے, کہاں ہے. اور دوسرے اس قسم کے کیسز میں کورٹس کی 100% کوشش یہ ہوتی ہے کہ کمپرومائزز ہو جائیں. اگر کوئی ایشوز ایسے ہیں جن کو سارٹ آؤٹ کر کے سالو کیا جا سکتا ہے, ایک طرح کی کاؤنسلنگ بھی کرتی ہے کورٹ, ان کو بٹھاتی ہے پری ٹرائل کے سٹیج پہ اور ان کی کاؤنسلنگ بھی کرتی ہے کہ کچھ چیزیں جن پہ وہ سمجھتی ہے کہ اگر مرد کی طرف سے کوئی زیادتی ہو رہی ہے تو کورٹ مرد کو باقاعدہ, ہمارے ججز اپنے چیمبر میں ڈیل کرتے ہیں یہ کیسز, اور باقاعدہ قرآن شریف رکھ کے اس کو بتاتے ہیں کہ دیکھو میاں یہ ذمہ داریاں تمہاری ہیں, عورت کو گھر پرووائڈ کرنا, عورت کا خرچہ اٹھانا. اگر آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ عورت کو تو اللہ تعالیٰ نے اتنی پیمپرڈ لائف دی ہے مرد کے حوالے سے کہ تمام ذمہ داری مرد کی ہے, عورت کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. لیکن کیا ہوتا ہے, مرد نگلیکٹ کرتا ہے, اپنی ذمہ داریوں سے بھاگتا ہے اور اپنی زندگی, یا آئی ایم سوری ٹو یوز دس ورڈ, کہ کچھ حد تک عیاشیوں میں پڑ جاتا ہے اور اپنے گھر کو نگلیکٹ کر دیتا ہے, اپنے بچوں کو نگلیکٹ کر دیتا ہے. تو یہ تمام چیزیں کورٹ کی پریکٹس یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کو سمجھاتی ہیں, اس کو کمپیل کرتے ہیں بہت حد تک کہ آپ کی کیا ذمہ داری بنتی ہے, آپ کو پوری کرنی ہے. لیکن جب عورت کہہ دیتی ہے کہ نہیں جی میں نے اس کو بہت آزما لیا, میں 10 سال سے اس کو آزما رہی ہوں, 10 سال سے معاف کر میں رہی نے ہوں, دیکھا ہے کہ عورت بہت برداشت کرتی لیکن جہاں اس کی برداشت ختم ہوتی ہے اس کے بعد وہ انسان کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی. بالکل بالکل. اور جہاں پہ عورت یہ لفظ استعمال کر لیتی ہے کہ مجھے اب اس سے نفرت ہی ہو چکی ہے, میں اس کے ساتھ کیسے رہوں, تو پھر کورٹ فوراً فیصلہ کورٹ کیا دے گا؟ دیکھو کورٹ تو دے گا فیصلہ, بالکل فیصلہ یہی ہے کہ جان چھوٹ جائے گی, چلو مینٹیننس مل جائے گی. میں یہ جانتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ بس نصیب دے دے. میں تمہیں مینٹیننس کا کیس بتاؤں. ایک آدمی کے گھر میرے پاس ایک کیس آیا, اس کے یہاں اولاد پیدا ہوتی ہے, ایک بیٹی نارمل, دوسرا بچہ ایب نارمل. ایب نارمل بچے کے بعد اس ماں کے پیچھے پڑ گیا, اس بچے کو چھوڑ کر آؤ, اسپیشل ہومز میں چھوڑ کر آؤ. وہ ہمارے پاس آئی تھی, وہ یہاں کی نہیں ہے, یہ ہالینڈ کا کیس میں تمہیں بتا رہی ہوں. ایک ہمارے پاس بھی آئی تھی جنہوں نے بالکل ایسی بہت سارے کیسز ہیں. شوہر نے اسی لیے چھوڑا کہ بچہ اب نارمل چھوڑ نہیں رہی. ماں نے کہا میں اس کو نہیں چھوڑوں گی. اچھا وہ تو یہاں کا کیس ہے نا, چلو مسائل تھے. میں بات کر رہی ہوں ہالینڈ کی, وہاں کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا. گورنمنٹ نے ان کو اتنا اسپیشل ٹریٹمنٹ دیا تھا. وہاں جس کے پاس اسپیشل چائلڈ ہوتا ہے نا, وہ اسپیشل لوگ ہوتے ہیں, پھر ان کے لیے آسانیاں ہوتی ہیں. تو ہر طرح کی چیز گورنمنٹ نے دی, اس کے باوجود وہ پیچھے لگا رہا کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا. وہ بیوی سے چھپ چھپ کے اپنی سگی اولاد کو مارتا تھا, اتنا فرسٹریٹڈ ہو جاتا تھا. پھر بھی جب اس ماں نے نہیں چھوڑا, خیر کہانی ختم ہو گئی, دونوں الگ ہو گئے. مینٹیننس پہ بات آئی, یہ آدمی جو اس بیٹے کی اولاد اس کی پیدائش کے بعد کروڑ پتی بن گیا تھا. جب کورٹ میں ساری چیزیں ہوئیں تو اس نے اس طرح کا چکر چلایا, پڑھے لکھے لوگ, میں نے کہا نا نوک پلک درست کرتے ہیں, اس نے اپنے آپ کو کنگال شو کیا. کنگال شو کرنے کے بعد مینٹیننس بنی نہیں اس کی بچے کی. اس کا رزلٹ یہ ہوا کہ اس عورت کو کچھ نہیں ملا, اس نے بہت سٹرگل کی, لیکن اللہ تعالیٰ نے 2 سال کے اندر اندر اس مرد کو اتنا ہی کنگال کر دیا جتنا کنگال اس نے اپنے آپ کو شو کیا. اللہ کا انصاف بھی تو ہے, یہ اللہ کا انصاف ہے. تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کورٹ کیا کرے گا, کورٹ تو فیصلہ کروا دے گا, لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے اپنی بیٹیوں کو, اپنی بہنوں کو اسٹرانگ کرنا ہے. اسٹرانگ کس طرح کرنا ہے؟ ایسے نہیں کہ وہ خود سر بن جائیں گی. اسٹرانگ کرنا ہے, ان کے پاس تعلیم ہونی چاہیے, ان کے پاس کانفیڈنس ہونا چاہیے. زندگی میں خدا نخواستہ کوئی مشکل وقت آتا ہے تو اپنی زندگی کے لیے خود کھڑی ہو سکے. اور مائیں صرف اپنی زندگی نہیں, اگلی پوری نسل چلا رہی ہوتی ہیں. وہ اپنے آپ کو, ماں کے کھڑے ہونے کا مطلب یہ کہ پوری اس کی نسل اپنے پیروں پر کھڑی ہو گئی. بالکل. ہمارے پاس دیکھا ہے کہ باہر کے ملکوں میں عورتوں کے بڑے حقوق ہیں. وہ آدمی اونچی آواز میں کیا مطلب, یہاں تو اتنی مارے مارتے ہیں عورتوں کو, وہاں تو اونچی آواز میں بات نہیں کر سکتا. ذرا بات کرے فوراً پولیس آ جاتی. میری ایک فرینڈ ہے, اس کے ساتھ ہوا تھا, وہ نئی گئی باہر امریکہ, تو اس کو وہاں کے
قانون کچھ پتہ ہی نہیں تھے. اور لوگ چالاک اتنے ہوتے ہیں کہ امریکہ یہاں سے لڑکی کو لے جاتے ہیں لیکن وہاں کی فیسلٹیز بتاتے نہیں ہیں کہ کیا کیا ہے, کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو پتہ چل جائے تو یہ پھر شیر ہو جائے گی. تو اس کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا, اور ماشاءاللہ وہ پڑھی لکھی لڑکی تھی اور وہاں پہ بھی پڑھ رہی تھی. تو پہلے تو اس کی پڑھائی ختم کرنے کا بولا, اس نے کہا کہ نہیں میں تو ڈاکٹر بن رہی ہوں, میں مطلب ڈاکٹر تھی, وہاں جا کے کچھ اور کورسز ہوتے ہیں جو کر سکتے ہیں, میں تو ڈاکٹر ہوں, میں اتنا پڑھ کے آئی ہوں, میں یہاں پہ کیسے وہ کر سکتی ہوں, نہیں میں تو پڑھوں گی. تو زبردستی اس کو منع کیا گیا اور گھر میں بٹھا دیا گیا اور پھر اس کو مار پیٹ شروع کر دی. اچھا ایک دن کیا ہوا کہ اس کو مار کے تو گھر سے نکال دیا. وہ روڈ پہ باہر نکلی, گھر کے باہر جو ان کا ٹاؤن تھا وہاں پہ گھوم رہی تھی, رو رہی تھی بیٹھی ہوئی, تو پولیس آ گئی. پولیس آئی تو وہ لیڈی پولیس تھی, اس نے کہا کہ کیا ہوا ہے تمہارے سے, اس نے کہا نہیں کچھ نہیں ہوا. اس نے اس کو چیک کیا ٹارچ وارچ سے, اس نے کہا کہ تمہارے تو نشان ہے, تمہیں تو مارا ہے کسی نے. تو کہنے لگی کہ ہاں وہ میرے ہسبینڈ نے مجھے مارا. بس جی پولیس والے تو پکڑ کے لے گئے اور بند کر دیا تھانے میں میاں کو. اس کے بعد جو سسرال والے بھی ساتھ ملے, پھر انہوں نے ہاتھ پیر جوڑے کہ تم معافی نامہ کراؤ اور اس کو واپس لے کر آؤ. تو اس کو تو کہتی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ قانون ہے. کہتی اس کے یہاں تک کہ وہ نائٹ سوٹ پہنی تھی, اس کو نائٹ سوٹ میں گھر سے باہر نکال دیا. اس کے بعد پھر وہ اس نے جاننا شروع کیا اور آج ماشاءاللہ وہ بڑی ہاسپٹل میں ایک سرجن ہے اور بڑی اچھی زندگی گزاری, اپنا گھر بنا لیا, سب کر لیا اور اب وہ اسٹرانگ ہو چکی ہے. یہ ایک انگلش بولنے والی بچی تھی, پڑھی لکھی بچی تھی, یہ سروائیو کر گئی. ہمارے یہاں سے لوگ بڑی خوشی سے اپنی بچیاں بھیج دیتے ہیں. انگلینڈ کا رشتہ ہے, امریکہ کا رشتہ ہے, انہیں انگلش کیا, انہیں تو ABC بھی نہیں آتی, ایسی بچیاں یہاں سے لے کر جاتے ہیں, جان کے لے جاتے ہیں. میرے پاس انگلینڈ سے کال آتی ہے ایک بچی کی کہ میں آج خودکشی کرنے والی ہوں, اور تھینکس ٹو میڈیا, جو ہمارے نمبرز میڈیا کے تھرو سارے چل رہے ہوتے ہیں کہ اس نے کیسے ہمارا نمبر لیا اور کس طرح کانٹیکٹ کیا. میں نے کہا کیوں, کہنے لگی کہ مجھے گھر کے اندر بند کیا اور اس کو یہ تک نہیں معلوم تھا کہ وہ کس ایریا میں رہتی ہے انگلینڈ میں. اسے برابر میں کوئی سٹور نہیں پتا تھا کہ کون سا سٹور ہے. وہ 2 سال سے حبس بیجا میں وہاں پہ موجود تھی اور کس طرح سے اس کو لے جا کے کر کے اس کو کاؤنسلنگ کر کر کے اس کا ٹائم گزارا. پھر وہیں انگلینڈ میں ایک بیرسٹر میری دوست, پھر اس سے بات چیت کی, اس کو اس تک پہنچایا اور کس طرح سے اس کو ہم نے بچایا ہے. عالم یہ تھا کہ جب اس نے کہا میں 3 دن کے فاقے سے ہوں, تو میں نے کہا تمہارے گھر میں کچھ تو ہوگا, جاؤ تم جا کر کھاؤ. تو کہنے لگی ہے تو سب کچھ, سب گنا ہوا رکھا ہوا ہے کہ میں ڈبل روٹی کا ایک سلائس بھی نکالوں گی یا دودھ کا ایک ڈبہ بھی اٹھاؤں گی نیچے فریج سے, تو گنا ہوا لے کے کیوں جاتے ہیں. ہمارے پاس ایک کالر موجود ہے. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات؟ نوشابہ جی جویریہ, آج کا ٹاپک آپ کا بہت اچھا ہے. بہت شکریہ نوشابہ. بہت اچھی بات ہو رہی ہے. اصل میں کیا ہے, ہم لڑکیاں ہی مردوں کو موقع دیتی ہیں سب کچھ کرنے کے لیے. اگر ہم جب وہ پہلے ہمارے ساتھ زیادتی کرتے ہیں نا, اسی وقت آواز اٹھائیں تو ان کی اتنی ضرورت نہیں. بالکل صحیح. لیکن ہاں وہ ہم لوگ چپ ہو جاتے ہیں, اس بات کا وہ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں کہ یہ لوگ ڈر گئے ہیں یا دب گئے ہیں. ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے. جب ہمارے ساتھ شروع میں ہمارے ساتھ زیادتی کرتے ہیں, ہمیں آواز اٹھانی چاہیے. بالکل ٹھیک. اپنے گھر والوں کو بتائیں, ان کو تھوڑا ڈر ہوگا کہ بھائی یہ تو اس طرح ہمارا ظلم نہیں سہ سکے گی, سہے گی. ہم ہی ان کو موقع دیتے ہیں کہ ہم تو ظلم کرتے ہیں. لیکن نوشابہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ گھر پہ جب آپ بتاتے تو گھر والے جو ہے وہ شوہر کا ہی سائیڈ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی نہیں, یہ چھوٹی چھوٹی باتیں برداشت کرو اپنے گھر. یہاں تک کہا جاتا ہے, جو ایک مثال ہے کہ جی ڈولی میں جا رہی ہو تو تمہارا جنازہ ہی اٹھنا چاہیے اس گھر سے. یہ تمام باتیں بھی مسئلہ یہ ہے نا کہ گھر والے ہی سب سے پہلے سپورٹ نہیں کرتے. ہاں, میں اگر اس میں گھر والوں کے بجائے کہ میں ایک بات یہاں ایڈ کرنا چاہوں, کیا ہی اچھا ہو کہ نندے بھابھی کے لیے کھڑی ہو جائیں. ساس ایک مرد جو ہے نا, ایک عورت کو تو 3 لفظوں میں فارغ کر دے گا. وہ اپنی بہن کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا, رشتہ نہیں توڑ سکتا, وہ اپنی ماں سے رشتہ نہیں توڑ سکتا. اگر عورتیں سپورٹ کرنے لگیں, بہو کو اور ساس کا رشتہ اتنا اسٹرانگ ہو جائے کہ اگر کوئی چیز بیٹا کہتا ہے اور ساس کو لگے کہ بہو کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, وہ کھڑے ہو کے اپنے بیٹے کو ڈانٹے. اگر ایسا ماحول بن جائے تو میں سمجھتی ہوں کہ کوئی مرد زیادتی نہیں کر سکے گا. نا یہاں پہ کیا مسئلہ ہے کہ اگر کوئی تشدد بھی ہو رہا ہے تو گھر والے کبھی اس کو جو ہے نا عدالت تک جانے ہی نہیں دیتے, ڈرتے ہیں. اچھا ہم نوشابہ کو میں خداحافظ کہہ دوں. نوشابہ تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا. اور بس سب سے یہی کہوں گی کہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تمام بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے. ایک چھوٹی سی بریک سے واپس آئیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا, دیکھتے رہیے گا سترنگی. بٹیا نہ کی جو اگلے. ویلکم بیک جی. اور اس وقت ہمارے ساتھ زینب یہاں پہ موجود ہیں, اور زینب کی زندگی میں کیا پریشانیاں اور مصیبتیں آئیں. ایک کیس ہم نے شروع میں کیا تھا جس کے پاس جہیز بہت سارا تھا, زندگی نہیں گزری. ان کا کیس وہ ہے کہ جہیز نہیں ملا تو 2 دفعہ طلاق ہوئی.
2 दफा 2 जहेज दफा ना तलाक। मिलने पे। तलाक। और अपना दुख ज़ैनब खुद बताएं ताकि एक औरत को आवाज उठाने या बात करने का हक तो मिले। ये कैमरे के आगे आके बात करना बोलना आसान नहीं होता, लेकिन ये बहुत जरूरी है। एक औरत की तालीम, औरत की तरबियत और औरत का कॉन्फिडेंस, ये 3 चीजें इस माशरे को बदलेंगी। बिल्कुल। ज़ैनब क्या कहेंगे आप? मेरी शादी हुई थी, अम्मी की डेट हो चुकी थी। अम्मी की डेट के बाद चाची ने शादी कर दी थी मेरी। 10वीं की न्याज भी नहीं दिली थी। 15 दिन मेरी शादी रही, शादी होके गई मैं। बस लड़ाई झगड़े मारपीट, बोलते थे जेल में कुछ भी लेके नहीं आई हैं। जहेज बोलते भी थे कि जहेज में कुछ नहीं लेकर आए। जी, कहते थे कोई भी नहीं है, इसके आगे पीछे छोड़ दो। मारते थे बहुत बुरा बुरा। घर वालों को बताया तुमने? जी, इसके अम्मा अब्बा का इंतकाल हुआ है और अभी 10वां हुआ था माँ का। माँ पहले इधर माँ का 10वां था, इधर शादी की है। ओहो। और वो मारते थे कि जहेज नहीं लाई और कहते थे और मारो इसको, इसका है कौन जो इसको पूछेगा, इसके आगे पीछे कोई नहीं है। फिर तलाक कैसे हुई? फिर लड़ाई झगड़े होते थे और मेरी चाची बोलती थी इसको अपने पास रखो, जैसे मारो पीटो अपने पास रखो। फिर उसके बाद लड़ाई झगड़े इतना मारते पीटते थे। उनकी अम्मी थी, कहती थी कि मैं ना तुम्हें गंजा कर दूंगी, गंजा कर दूंगी। गंजा कर दूंगी और मुँह का तुम्हारे को कोई भी कबूलेगा नहीं। उसके बाद में 15 दिन ही नहीं हुए थे, तलाक दे दी थी। और जिससे मेरी शादी हुई थी ना, नशा करते थे। फिर वो चची ने शादी कराई दोबारा? दोबारा मेरी आंटी हैं, उन्होंने मेरी शादी कराई थी। फिर मेरे को ईदी में किसी इदारे में छोड़ दिया था। अच्छा। 2-3 साल तक वहाँ रही। फिर वहाँ से मैं आंटी मेरी लेने आई, रिश्ता आया, फिर उन्होंने मेरी शादी करी। वहाँ पे भी शादी होके गई, वहाँ पे भी जेस के ताने मिलते रहे। फिर वहाँ से भी 1 हफ्ता भी मुश्किल रही थी, वहाँ से भी ख़त्म हो गई थी। जिस बेटी के सर पर मजबूत हाथ नहीं है ना, उस बेटी का दुनिया में कोई आसरा नहीं है। और अभी भी इसकी उम्र बहुत कम है। क्या उम्र है बेटा इस वक्त तुम्हारी? 21 साल। 21 साल में 2 तलाकें और जिंदगी बिल्कुल अंधेर। और जहेज कौन देता? वो चची जिसने 10वां नहीं देखा और जिसने शादी कर दी इनकी, या वो खातून जो अच्छा एक चीज और मैंने जवेरिया देखी है सोसाइटी में कि अगर लोग हमदर्दी भी करते हैं तो बहुत थोड़ी सी देर के लिए करते हैं। जो खातून इन्हें वहां से सेंटर से ले गई, अपने पास रखा सब कुछ, उनके अपने पास उनके अपने घर में भी बेटे थे, यानी वो सब चीजें मौजूद होती हैं। लेकिन आप इतना बड़ा हौसला नहीं कर पाते कि अगर आप किसी को सहारा दे रहे हैं तो आप उसको मुकम्मल सहारा दें। बस वक्ती तौर पे आप पे एक फेज आता है कि आप नेकी करें, लेकिन क्योंकि आप मुकम्मल नेकी नहीं करते। नहीं 15 दिन की 2 शादी, 15 दिन की 2 शादियां हैं। और मैं ये समझती हूँ कि शायद अल्लाह ताला बेहतर करता है जो भी करता है, क्योंकि ये ना तो इतनी पढ़ी लिखी है, ना ये अपने आप को संभाल सकती है। आँखों का पानी हूँ, बाबा की रानी हूँ। आँखों का पानी हूँ, बह जाना है जिसे वो कहानी हूँ। अम्मा की बेटियाँ हूँ, की बेटियाँ हूँ, अम्मा की
जो गीत गाए हैं ममता के आंचल में, जो गीत गाए हैं बाबुल में चटपट जो सपने सजाए हैं वो याद आएंगे, गुप चुप रुलाएंगे, वो याद आएंगे, गुप चुप रुलाएंगे, डोली की संग मेरी जब साथ जाएंगे, बाबा की रानी हूँ, आँखों का पानी हूँ, बाबा की रानी हूँ, आँखों का पानी हूँ, बह जाना है जिसे दो पल कहानी हूँ। वेलकम बैक जी, वापस आ चुके हैं और हमारे साथ हमारे बहुत ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। हाँ, मैं भूल गई थी वो कैमरा देखने, सॉरी। मुफ्ती नूर रहमानी साहब के लिए बहुत सारी तालियां। और इनसे आज हम यही सवाल करेंगे, इनसे यही पूछेंगे कि आया ये जहेज़ की लानत जो है ये किस कदर हमारे लिए जो है नुकसानदेह है, और हमारे इस्लाम में जहेज़ के बारे में क्या अहकामात दिए गए, और हमारे जो पैगंबर या जो भी नबी कराम या जो बुजुर्गान दीन थे वो लोग, उन लोगों ने क्या जहेज़ की जैसी रिवायत का कितना साथ दिया, और उन्होंने अपनी बेटियों को जहेज़ में क्या दिया। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए और दुरूद व सलाम हो अल्लाह के रसूल हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर। अगर आप ये बात करती हैं कि मिल्लत इस्लामिया क्या मिजाज रहा, या फिर जितने अम्बिया अलैहिमुस्सलाम, असहाब रसूल, अहले बैत अतहार, औलिया कामनीन ने कि जो अकाबिरीन थे उन्होंने अपनी बेटियों को किस तरह जहेज़ दिया, तो याद रखिएगा तारीख़ जहेज़ हमें कहीं नहीं मिलती। इस्लाम के अंदर ये मिजाज नहीं है कि जहेज़ दिया जाए। अब जब मैं ये बात करूँगा तो कुछ लोग मेरी बात को कट करते हुए कहते हैं कि मौलाना साहब एक बात रुकें, और ज़रा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी जो बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को जो जहेज़ मिला था, आप उसकी बात क्यों नहीं करते? तो मैं उनसे एक सवाल मैं भी करता हूँ कि बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को जो जहेज़ मिला था वो किन के पैसों से मिला था, वो किसने दिया था? वो सैयदना अली हैदर कर्रार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पैसों से मिला था। इस्लाम में जहेज़ नहीं है, इस्लाम में निज़ाम वरासत है। ये वेस्ट का कल्चर है। वेस्ट ने क्या किया? वेस्ट ने ये किया कि जितना भी कुछ है वो बेटी को दे दो और जो वरासत है उसको बिल्कुल कट ऑफ कर दो। मगर इस्लाम का मिजाज ये है कि वो अगर लड़की की कई रूप हैं, औरत के कई रूप हैं, वो माँ है तो उसको वरासत में उसका हिस्सा है, बेटी है तो वरासत में उसका हिस्सा है, बीवी है तो वरासत में उसका हिस्सा है, बहन है तो वरासत में उसका हिस्सा है, नानी दादी है तो उसका वरासत में हिस्सा है। इस्लाम ने एक औरत को ये मकाम दिया। ये इस्लाम का मिजाज नहीं है कि जो आज हम समझते हैं। बहुत ही माजरत के साथ जब हम बर्रे सग़ीर के अंदर हम रहने लगे तो हम हिंदुओं से इतने मुतासिर हो गए कि हमने हिंदुओं की कुछ बुरी चीज़ें अपना ली, और उसमें एक सबसे बड़ी अहम चीज़ हमने जहेज़ की लानत को अपना लिया, और हमने ये समझा कि जहेज़ है। आज वो जो महीना चल रहा है उसमें माशाल्लाह शादियां हो रही हैं। मेरी वो बहनें जो प्रोग्राम देख रही हैं कि जो नंद बनने वाली हैं, मेरी माँ वो जो प्रोग्राम देख रही हैं सास बनने वाली हैं, अगर वो डिमांड करती हैं, आइए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में चलते हैं, हदीस रसूल को देखते हैं। अल्लाह के रसूल ने मांगने को किस तरह पसंद किया है, यानी सवाल करने, डिमांड करने से। आसान अल्फाज में कोई किसी से डिमांड करता है तो अल्लाह के रसूल उसको किस नज़र से देखते हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस शख्स को नापसंद करते हैं। अल्लाह सुबहान, अब आइए कुरान मजीद फुरकान हमीद की तरफ फरमाते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला लोगों से मोहब्बत फरमाता है। किन से मोहब्बत फरमाता है? याद रखिएगा नाज़रीन, मोहसिनीन से, जो एक दूसरे पे एहसान करते हैं, जो
اللہ سبحانہ و تعالیٰ توابین سے محبت فرماتا ہے, اللہ تعالیٰ متطہرین سے محبت فرماتا ہے, اور اللہ کن کو ناپسند کرتا ہے. آج جو ساسیں بننے والی ہیں, نندے بننے والی ہیں, ذرا وہ پروگرام دیکھیں اور سمجھیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ حسد کرنے والوں سے محبت نہیں فرماتا, اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں سے محبت نہیں فرماتا, اللہ تعالیٰ مانگنے والوں سے, نظر رکھنے والوں سے محبت نہیں فرماتا. آج ہمیں اپنا موازنہ کرنا ہے کہ ہمارا ذہن کس طرف جا رہا ہے. ہم اللہ کے پسندیدہ بندہ بننے جا رہے ہیں یا ناپسندیدہ بندہ بننے جا رہے ہیں. یاد رکھیے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی محبت آپ کے ساتھ ہو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ رحمت آپ کے ساتھ ہو, اہل بیت اطہار اصحاب رسول کی نظر کرم آپ کے ساتھ ہو, تو یاد رکھیں ہمیشہ دینے والا ہاتھ رکھیں. اور جب کسی کی بیٹی کو لائیں تو اپنی بیٹی کی طرح سمجھیں. ذرا تاریخ میں چلیں, آج ہمیں ساسوں کردار کو بھی دیکھنا چاہیے. ذرا فاطمہ بنت اسد کا کردار دیکھیے کہ کس طرح کیا کردار ہے. کبھی کوئی لڑائی جھگڑے کی بات آئی, ہم فاطمہ بنت محمد کا کردار دیکھتے ہیں, ہم ام البنین کا کردار دیکھتے ہیں, ہم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار دیکھتے ہیں. کوئی بیٹی کے روپ میں ہے, کوئی بیوی کے روپ میں ہے, کوئی بہو کے روپ میں. ہمیں کوئی لڑائی جھگڑا نظر نہیں آتا کیونکہ ان میں برداشت ہے. اگر آج ہم برداشت نہیں آئے اور یہ جو جہیز کی جو لعنت ہے اس کو دور کر دیں تو بڑا اچھا معاملہ ہو جائے. میرے پاس کچھ لوگ آتے ہیں, بالخصوص وہ بہنیں آتی ہیں جو کہتی ہیں کہ مفتی صاحب جب ہمارا رشتہ ہونے لگا تو ہمارے والدین نے کئی مرتبہ ہماری ساس سے کہا کہ بہن کوئی ڈیمانڈ ہے تو بتا دیجئے. اس وقت تو کہا نہیں ہمیں صرف آپ کی بیٹی چاہیے, مگر جیسی شادی ہوئی اور بیٹی گھر میں آئی تو جو ہے وہ اب ڈیمانڈز کا آغاز ہو گیا کہ بھائی تم یہ لے کے نہیں آئی, تم یہ لے کے نہیں آئی, مجبور ہو گئے تو اب دیں گے. ہاں, اب ذرا دیکھیں نا, اب ساس کو کیا دیکھنا چاہیے. اب میں کہتا ہوں پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں چلتے ہیں اور حدیث رسول سے پوچھتے ہیں. آپ تصور میں جا کے حدیث امام بخاری سے, امام مسلم سے پوچھتے ہیں, تصور میں جا کے امام زین العابدین سے پوچھتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ بنت محمد کو کیا جہیز دیا. تو وہاں سے آواز آتی ہے دینداری دی, وہاں سے آواز آتی ہے اچھی تربیت دی, وہاں سے آواز آتی ہے دیانت داری دی, وہاں سے آواز آتی ہے امانت داری دی, وہاں سے آتی ہے خوش خلقی, وہاں سے آواز آتی ہے حسن اخلاق دیا. آج ہم اپنی بیٹیوں کو یہ جہیز دیں اور جہاں بیٹی جاری ہے ساس کے ذہن میں بھی یہ بات ہو کہ اللہ کے رسول نے کہا نہ مال کو دیکھنا, نہ دولت کو دیکھنا, نہ نسب کو دیکھنا تو دینداری کو دیکھنا. اگر یہ ہماری باتیں ہمارے ذہن میں ہوں انشاءاللہ بہت اچھا معاشرہ ڈیولپ ہو سکتا ہے. اور اس طرح کے جو شوز ہوتے ہیں جہاں ہم عورت کے مسائل پہ بات کریں اور آخر میں سولوشن کا تذکرہ کریں کہ بھائی گھر جنت کا ٹکڑا کس طرح بن سکتا ہے. گھر جنت کا ٹکڑا اس طرح بن سکتا ہے. میں نے پچھلے پروگرام میں بھی بہن کے پروگرام میں یہ بات کی تھی کہ جن کی شادیاں ہو رہی ہیں وہ بہنیں اور ساس اور نندیں, آپ سورہ نور نہیں پڑھ سکتی نا تو سورہ نور کو اس کی تلاوت سنیں, اس کا ترجمہ سنیں, سورہ نساء کا ترجمہ سنیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فساد کرنے والوں کو قرآن میں کہتا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے لا يحب الفساد, اللہ تعالیٰ فساد کو اور فساد کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا, چاہے وہ کسی ملک کے اندر ہو یا گھر کے اندر ہو یا زندگی کے اندر ہو. بہت ہی معذرت کے ساتھ لوگ فساد برپا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو ناپسند فرماتے ہیں. بالکل, ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, بریک سے واپس آتے ہیں. ہمارے ساتھ رہے گا اور دیکھتے رہیے گا سترنگی. ویلکم بیک جی, واپس آ چکے ہیں اور بات ہو رہی ہے خواتین کے حقوق کی, ان خواتین کی خاص کر جو کہ سسرال میں جا کر پریشانیاں اٹھاتی ہیں اور جہیز کی وجہ سے ان کو اکثر خواتین کو تو مار دیا جاتا ہے, جلا دیا جاتا ہے. آپ کے پاس کتنے ایسے کیسز آئے ہیں کہ بلکہ مجھے بتائیں کہ آپ کے پاس سال میں کتنے ایسے کیسز آتے ہیں جو جہیز کی وجہ سے گھر خراب ہوتے ہیں؟ پرسنلی میرے پاس نہیں, تقریباً اب میں اس طرح سے ایک ایگزیکٹ فگر تو نہیں آپ کو بتا سکتی ہوں کیونکہ اس میں ڈفرینٹ ایشوز ہوتے ہیں. جہیز کی وجہ سے میرے پاس اب تک ایسا کوئی کیس نہیں آیا ہے کہ جس میں جہیز کی وجہ سے کوئی ایشو اٹھا ہو. ہاں, البتہ یہ ضرور ہوتا ہے کہ اگر خاتون ورکنگ لیڈی ہے, اسکول میں جاب کرتی ہے یا کسی آفس میں جاب کرتی ہے, تو وہ ہسبینڈ جو ہیں وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ ان کی سیلری جو ہے پوری ان کو مل جائے اور اس کے پیچھے مار پیٹ بہت زیادہ ہوتی ہے.
فزیکل بھی ابیوز ان کو کیا جاتا ہے, باتیں بھی ان کو سنائی جاتی ہیں. دوسری چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ پیسوں کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہوتی ہے کہ آپ نے گھر جاؤ, پیرنٹس سے پیسے لے کر آؤ, مجھے فلاں کام ہے یا فلاں خرچہ آ گیا ہے. یہ چیزیں ہوتی ہیں. خواتین کو جہیز میں اگر کوئی زیور وغیرہ ملا ہوتا ہے وہ بیچ کے کھا جاتے ہیں کہ جی پلاٹ لینا ہے, اور بیوی کو یہ شوق ہوتا ہے کہ گھر ہو. ایک عورت کی, میں ابھی سنگیتا آپا سے بات ہو رہی تھی کیمرے سے پہلے, تو ہم یہی بات کر رہے تھے کہ خاتون چاہے کتنی بھی پڑھی لکھی ہو, چاہے کتنی بھی ورکنگ لیڈی ہو, اس کو اپنے گھر سے جو محبت ہوتی ہے, اس کو اپنی فیملی سے جو محبت ہوتی ہے, اس کے لیے وہ سب کچھ سیکریفائز کرتی ہے. تو وہ ایک لالچ دی جاتی ہے. یہاں پر شاید لوگوں کو یہ سننے میں اچھا نہ لگے, لیکن میری بہنوں کے لیے بہت ضروری ہو جائے گا. میں نے ایسی طلاقیں دیکھی ہیں کہ میاں نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا ذہن میں کہ میں نے اب اس بیوی کو رکھنا نہیں ہے, میں نے اس کو چھوڑ دینا ہے. چھوڑنے سے پہلے جو آپ نے ابھی بات کی نا کہ جہیز کا بھی سارا زیور سب, تو وہ کیا, پھر وہ باقاعدہ وہ کرمنلز ہوتے ہیں, وہ پلان کرتے ہیں, بیوی کے پاس سے ایک ایک انگوٹھی, ایک ناک کی لونگ تک لے لیتے ہیں, اور سب لینے کے بعد, اور اس وقت تک اس سے بہت پیار جتا رہے ہوتے ہیں, اس کو پتہ نہیں چلتا. لینے کے بعد کسی بھی بہانے سے اس کو میکے بھیجا, کچھ بھیجا, اور سب کچھ غائب کر کے اور تھرو پراپر چینل ہر چیز پہ قبضہ کر کے اس کو انہوں نے طلاق دے دی. تو خدا کے لیے اپنے میاں پر بہت بھروسہ کریں, بہت اعتماد کریں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنی آنکھیں کھلی رکھنے کی بہت ضرورت ہے. ایسے دوراہے پہ کہیں آ کے آپ کھڑے نہ ہو جائیں کہ آپ کو کہیں راستہ نہ ملے. بالکل. اللہ بخشی, میری ساس بڑی اچھی بات کہتی تھی. حالانکہ مطلب میری ساس تھی, وہ کہتی مرد جو ہے نا وہ آستین کا سانپ ہے, جب چاہے گا ڈس لے گا. آپ کے کہتے ہیں سارے, اتنی ساری خواتین ایسے جملے سن رہے. میں کہتا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, شیطان کو بھگا دیا آپ نے. اچھا, یہ جو انہوں نے بات کی کہ عورت اگر کچھ کام کرتی ہے, یا عورت کے پاس اگر کچھ اس کا اپنا یا گھر والوں کا دیا ہوا کچھ ہے, یا چلیں اپنے شوہر کا دیا وہی کچھ ہے, تو کیا اس پہ مرد کا حق ہے, شوہر کا حق ہے؟ بہت اچھا سوال ہے. دیکھیں بہن, آپ کے پروگرام میں کئی مرتبہ میں نے یہ بات کی, سورہ نساء کو پڑھیں. سورہ نساء کے اندر پہلے رکوع سے لے کر آخری رکوع تک یہ بات بہت واضح انداز میں بیان کی گئی. جو عورت کا مال ہے وہ عورت کا حق ہے. جو عورت کماتی ہے, مرد کو سمجھایا گیا کہ جو عورت اگر کماتی ہے تو وہ عورت کا حق ہے, وہ تمہارا, اس میں کوئی نہیں ہے. اگر عورت کو کوئی تم تحفے میں دے دیتے ہو, اور اگر تم چھوڑتے ہو, اگر تم نے تحفے میں دیا, اچھا یہ ہے کہ تم نے دے دیا تو دے دیا. یہ اسلام کا مزاج ہے, ہمیں سمجھنا چاہیے. ابھی جو معاملات لڑائی جھگڑے کے چل رہے ہیں, کن وجوہات کی بنا پر ہوتے ہیں, قرآن نے وہ بھی بتا دیا. قرآن نے کہا, دیکھیں قرآن کا مزاج کیا ہے. قرآن نے کہا, دیکھیں پہلے آپ سوچتے ہیں, سوچنے کے بعد بولتے ہیں اور پھر کرتے ہیں, ایسا ہی مزاج ہوتا ہے نا. قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن. کیا قرآن کا انداز ہے. قرآن نے کہا اے ایمان والو, برے سوچنے سے بھی پرہیز کرو. سوچو گے پھر بولو گے, بولو گے تو عمل کرو گے. قرآن نے بارڈر لگا دیا, نہیں, تمہیں ہمیشہ اچھا سوچنا ہے اور تمہیں برا سوچنا بھی نہیں ہے. کوئی کسی کے لیے نفرت رکھتا ہے, کوئی کسی کے لیے عداوت رکھتا ہے. میری بہنیں پروگرام دیکھ رہی ہیں, اگر یہ جہیز کا معاملہ ہے اور مستقل تانے ملتے ہیں, یاد رکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان اور حدیث یہ ہے کہ مومن کبھی تانا دینے والا ہو نہیں سکتا. کتنی بڑی بات ہے کہ ایک مومن کی یہ شان ہے, ایک مسلمان کی یہ شان ہے کہ وہ تانا دے نہیں سکتا. اب جو میری بہنیں یا میرے بھائی اگر وہ شوہر ہیں اور بیوی کو تانا دیتے ہیں, بیوی شوہر کو تانا دیتے ہیں, ہوتے ہیں نا, دونوں حالت تالیاں بجتی ہیں, تو اگر آپ تانا دیکھتے ہیں تو یاد رکھیے گا تانا دیتے ہیں یا تانا سنتے ہیں یا تانا دینے کا ذہن بنا رہے ہیں, تو یاد رکھیے گا اللہ کے رسول نے فرمایا وہ مومن ہو نہیں سکتا. اس کا مطلب کیا ہے, وہ ہم میں سے نہیں ہو سکتا. اچھا, اب نفرتیں ہو رہی ہیں, ایک دیوار اس طرح بنتی جا رہی ہے, اب دوریاں آتی جا رہی ہیں. اب اس طرح جو میگنیٹ اس طرح تھے, میاں بیوی کا رشتہ تھا, وہ میگنیٹ الٹے ہو گئے, اب دوریاں آ رہی ہیں. اب کیا کرنا چاہیے؟ یاد رکھیں سب سے پہلا قرآن کا انداز ہے کہ برداشت کریں, محبت سے رہیں. اور کیا کرنا چاہیے؟ ایک عالم دین ہونے کے ناطے میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں کہ آپ اپنے شوہر پر, اگر شوہر کا مزاج خراب ہوتا جا رہا ہے تو آپ اپنے شوہر پر تصور میں 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر دم کرتے رہیں. وہ میری بہنیں جو کھانا بناتی ہیں اور ساس یا نندے ان کے خلاف بدگمانیاں رکھتی ہیں یا وہ کسی کے لیے بدگمانی کرتی ہیں, تو کھانا بنائے تو سب کے لیے پڑھتے ہیں اللہم یا لطیفو یا ودودو 149 مرتبہ پڑھ کر, یا صرف یا ودودو یا ودودو یا ودودو. دیکھیں نیت آپ کی اچھی ہونی چاہیے, اس لیے کہ آپ گھر بنانا چاہتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ ساس کو غلام بنانا چاہتی ہیں یا نند کو غلام بنانا چاہتی ہیں. اگر اس طرح کی منفی سوچ ہوگی تو کوئی کام نہیں ہوگا. اگر اچھی سوچ ہے تو اللہ کی رحمت آپ پر نازل ہوگی, فرشتے آسمان سے اتر کر آپ کی مدد کریں گے. یاد رکھیے گا, یہ ہمارا ایمان ہے. تو جتنا ہو سکے یا ودودو پڑھتی رہیں اور یا کھانے پر دم کرتی رہیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے شوہر
یا آپ کے گھر والے آپ کی بات نہیں سمجھ پا رہے, آپ سمجھانا چاہتی بھی ہیں یا آپ اچھا بول نہیں پا رہی, تو پھر یا فتاحو یا قویو 21 مرتبہ 21 ٹائمز یو آر ریسائٹ یا فتاحو یا قویو. یہ بالخصوص روٹی پہ یا اب آٹا گوندھ رہی ہوں تو آٹے میں دم کر دیں یا پانی پہ دم کر دیں, جو آٹا پانی میں ملاتے ہیں اس پہ دم کر دیں, تو انشاءاللہ آپ کی باتوں کو سمجھنا بھی شروع کر دیں گے اور جو رکاوٹیں آ رہی ہیں, جو پریشانی ہو رہی ہیں, وہ انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی. آمین سم آمین. اور جی آج کا جو ہمارا شو تھا وہ خواتین کے لیے تھا. عالیہ بھابی نے جو باتیں کی, سنگیتا آپا نے کی, بینا بیٹھی ہیں, ناہید ہیں, ہماری ایڈوکیٹ صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں, مفتی صاحب ہیں یہاں پر, سب نے اپنے اپنے علم کے حساب سے, اپنے اپنے تجربات کے حساب سے جو کچھ بھی بات کی, اس کا لب لباب یہی ہے کہ ہم لوگوں کو اسلام سے جتنا ہماری دوری ہوگی, ہم جتنا زیادہ اچھائی سے دور ہوں گے, اتنا زیادہ ہم برائی کی طرف جائیں گے. اور ابھی ہم یہی بات کر رہے تھے, عالیہ بھابی سے میں یہی بات کرتی کہ ہم دنیا کے تمام مسائل پہ ڈسکشن کرتے ہیں, بات بھی کرتے ہیں, گھر میں بھی, باہر بھی, دوستوں کے ساتھ بھی, شوز میں بھی, لیکن ہم کبھی اسلامی پہلو سے اس چیز کو نہیں دیکھتے. جب ہمیں یہ دیکھنا شروع, وہ محفل قبولیت نہیں پاتی جس محفل میں آپ اسلام کا, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ نہ کریں, وہ محفل ہی قبول نہیں ہوتی. ہم اپنے اپنے مشورے بھی دیتے رہتے ہیں, مسائل کے حل بھی ڈھونڈتے رہتے ہیں. مطلب میلاد ہو یا مجلسیں ہو, وہاں سننے نہیں جاتے, فیشن شو کے لیے جاتے ہیں. صحیح کہہ رہی ہیں بالکل. مطلب ہمارے ماں باپ کے دور میں تو اسلام اتنا زیادہ تھا کہ ہم بچپن میں جاتے تھے, میلاد پہ بھی جا رہے ہیں, مجلسوں میں بھی جا رہے ہیں, اور سب ذہن میں پڑتا تھا. آج کل مائیں اس طرف توجہ ہی نہیں دیتی, اور بچے بالکل نہیں ہیں. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, لیکن آج بھی آپ دیکھیں جب اللہ رسول کی بات ہوتی ہے اور ہمیں بلایا جاتا ہے تو ذہن جتنا بھی انتشار میں ایک دم پرسکون ہو جاتا ہے. جو سکون اللہ کی طرف جانے میں ہے وہ دنیا کی کسی چیز میں کسی کونے میں نہیں ہے. اور جی پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. شکریہ آپ سب کا بہت بہت, اور میرے کانوں میں چیخیں آ رہی ہیں کہ جی کٹ ہو جائے گا پروگرام. تو جی تھینک یو سو مچ آپ سب کا, اور انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے اللہ حافظ.